मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये मिसाल अंटियों में पाई जाती है। ख़वातीन को शिकायत होती है, भाई मियाँ जो है हमारे हुकूक अदा नहीं कर रहा। बिल्कुल सही शिकायत है। अगर वो ख़र्चा नहीं दे रहा है, नान नफ़क़ा नहीं उठा रहा है, जैसा ख़ुद पहने वैसा अपनी ज़ौजा को पहनाए, यानी वैसा का मतलब जिस स्टैंडर्ड का लिबास ख़ुद पहनता है उसी स्टैंडर्ड का, बोलो ना, अब बोल नहीं रहे, देखा ना अपने खिलाफ बात जा रही है। बेगम को वही स्टैंडर्ड, जी 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 ख्याल का लफ्ज़ ना मुबहम है, वो हर आदमी कहता है मैं तो ख्याल करता हूँ, तो इसलिए मैं ख्याल को नहीं पूरी थोड़ी डिटेल बताता हूँ। जिस स्टैंडर्ड का खुद खाता है उसी स्टैंडर्ड का ज़ौजा को खिलाए। ऐसा नहीं है कि खुद पिज़्ज़े बर्गर फोड़ रहा है जाके और उसको मसूर की दाल पे टरखाया हुआ है। तो ये सारा स्टैंडर्ड, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपके लेवल का होना चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड है। तो ये जिम्मेदारी किसने लगाई है भाई, बोलो ना। इस्लाम ने, अहले मगरिब ने ये जिम्मेदारी मर्द पे नहीं लगाई है। हमारी ख़वातीन शिकायतें करती हैं कि मियाँ हुकूक अदा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है भाई, उसके बाप को भी करना पड़ेगा। यानी उसके बाप का मतलब ये नहीं कि उसके बाप को, उसी आदमी को प्यार से उसका बाप कहा जाता है उर्दू में। आज हर आदमी अपना बाप खुद ही है ना आजकल। लेकिन यही अंटियां जब शौहर इनसे कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर घर से मत निकलो, बेगम जब कहीं जाओ तो मुझसे परमिशन लो। सिर्फ इत्तला देना काफ़ी नहीं है, शौहर की परमिशन का होना ज़रूरी। इस्लाम औरत को बाउंड करता है कि जब उसकी शादी हो गई है, अब आप कहोगे मुझे क्या कौमी तराने सुनाने लग गए हैं। मैं थका हुआ हूँ भाई, मैं अभी सफ़र से आया हूँ, रात मेरा बयान था इतना लंबा पंजाब में, तो जब मेरा बहुत ज़्यादा लंबा बयान था, रात भर सोया नहीं, फिर सुबह की फ़्लाइट थी, तो फिर ये सुर लगाना पड़ता है ताकि मैं बोलता रहूँ, समझ रहे। तो अंटियां जो हैं वो शिकायत करती हैं मियाँओं की कि ये हम पे रोब जमाते हैं, इनको क्यों बताएं हम बाहर जाने से पहले। क्या उल्टी बातें भी शुरू हो जाती हैं, क्या मैं कोई फिल्म देखने जा रही हूँ। बाज़ दफ़ा मियाँ को मोहब्बत इतनी होती है, बेगम कहीं जा रही होती है, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ करता था, अब तो इस तरह आजकल इस तरह की इत्तलात आ नहीं रही हैं। मियाँ कह देता है कि आप नहीं जाएं, मैं अभी घर में हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप घर में रहें। बेगम कहनी नहीं, मैं अपनी अम्मा के जा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ। तो इस्लाम ऐसे मौके पे बेगम को सपोर्ट करता है या मियाँ को? समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ ख़वातीन कहती हैं क्यों भाई, हम कोई ग़ुलाम हैं? कल मैंने रात एक पंजाब में एक बहुत बड़े बोर्ड पे देखा, हम कोई ग़ुलाम हैं। तो ख़वातीन ने भी ये लफ्ज़ सीख लिया है, हम कोई ग़ुलाम हैं जो हम बता के जाएं। है भाई, हम क्यों बताएं किसी को? तुम कौन होते हो पूछने वाले? फिर हर वक्त की पाबंदियां लगाई हुई हैं मेरे ऊपर, हर वक्त की पाबंदियां। ठीक है, गैर अखलाकी हरकत है हर वक्त की पाबंदी, लेकिन बहरहाल औरत को क्या हुक्म दिया जाएगा कि वो इस मामले में शौहर की इताअत करे। आजकल जैसे मर्दों ने हुकूक अदा करना छोड़ दिए, तो ख़वातीन भी बहुत सारी लिबरल होती जा रही हैं, वो मियाँ को बताना ज़रूरी नहीं समझती। ऐसे भी केसेस आते हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं भाई इनसे नहीं बात किया करो, इससे नहीं जी, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो भाई जब आप मियाँ से अपने हुकूक ले रही हो, किसके नाम पे? इस्लाम उसको पाबंद कर रहा है, समझ लें आप। इस्लाम के अलावा किसी का बाप भी शौहर को पाबंद नहीं कर सकता, खूब समझ लो। और इस्लाम की पाबंदी अगर ना हो तो कोई भी ज़ौजा के हुकूक अदा नहीं करेगा, कानून करवा ही नहीं सकता। फिर ये टॉपिक चेंज हो रहा है, क्या करें यार। मैं ख़वातीन को बता रहा हूँ इस्लाम की कदर करो,
یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر، جو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا بنا کے مسلط کیے، انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں. قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے، پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے کہ ہمارے یہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا؟ کل ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا، بہت پھٹا ہوا کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا تو کہیں تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے یار مصعب کیا؟ میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ، لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو، آسان لفظوں میں اس کا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی ہے مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے کہ شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں، مبہم چیزیں ہوتی ہیں، اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور دلائل سے ثابت کیا. اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت، نہ کیس کی ضرورت. کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا. تو پھر صحابہ نے پیغمبر کا عمل کیا دیکھا؟ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ، وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں؟ کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے؟ کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے، تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں، اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے، جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا، خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے. ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں ورنہ میں نہیں آ رہا جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا، بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی، اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی، تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا، اترتا، بیگم کا گیٹ کھولتا، دروازہ نا لاک کھولتا، وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ
دے رہا ہے اپنی, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا, تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا, خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار, ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئی بھائی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے دو, خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا, چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو 30 دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی, تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے, بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا, یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 30 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتہ ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے.
اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو, عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو, ایکسکیوز می, پلیز, یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا, یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہو ہا ہی, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا, انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے.